अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम पैगाम हयात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि हम बहुत बाबरकत महीनों में दाखिल हो चुके हैं। रजब अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है, फिर शोबान और उसके बाद यकीनन रमज़ान की आमद है और उस हवाले से तैयारियों का सिलसिला भी जारी है। बहुत से लोग हैं जो रमज़ान में उम्रे की सआदत हासिल करते हैं और ख़ास तौर पे शोबान में भी बहुत से लोग हैं जो उम्रे की सआदत हासिल करते हैं। और रजब भी इस हवाले से बहुत अच्छा महीना है कि बहुत से लोग हैं जो रजब के महीने में उम्रा अदा करने के लिए वहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं और वहाँ पे एक अजीब और बड़ा दिलचस्प मनाज़िर हुआ करते हैं कि वहाँ एक ही ड्रेस में मलबूस अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए तमाम से लोग मौजूद होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने के लिए कोशिश नज़र आते हैं। तो आज के प्रोग्राम के अंदर हम मुकम्मल तौर पे जानने की कोशिश करेंगे कि उम्रे की सआदत अगर मिले तो किस अंदाज में उम्रा अदा किया जाए, और इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि रमज़ान की आमद है और यकीनन नफली रोज़ों का सिलसिला भी जारी है। बहुत से लोग रजब में नफली रोज़े रखते हैं, फिर शोबान में ये सिलसिला रहता है और फिर यकीनन फ़र्ज़ रोज़े आएंगे जब रमज़ान आएगा। तो रमज़ान में हमारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए, रमज़ान में किस अंदाज में हम अपने सहर व अफ्तार को मैनेज करें ताकि एक अच्छी ज़िंदगी को, एक अच्छी सेहत को हम जो है वो लेके चल सकें। इन तमाम तर टॉपिक्स के हवाले से बात करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं। दोनों ही मेहमान यकीनन अपनी अपनी फील्ड के अंदर बहुत ज़बरदस्त और दिलचस्प अंदाज में काम करते नज़र आते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पीर अब्दुल नासिर। आप पब्लिक स्पीकर हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में नौजवानों को गाइड करते नज़र आते हैं, नौजवानों को एजुकेट करते नज़र आते हैं और नौजवानों को असलाफ के साथ जोड़ने के हवाले से कोशिश नज़र आते हैं। और माशाल्लाह से आप मुतअद्दिद बार उम्रे की सआदत हासिल कर चुके हैं और उम्रे के हवाले से आपका जो जिस अंदाज में आपके दिल में अदब है और जो अदब हम देखते हैं जब आप मदीना तशरीफ़ ले जाते हैं, बड़े बाअदब अंदाज में आप हजूर की बारगाह में वहाँ जाते हैं और दुआओं का सिलसिला होता है और वहाँ के लोगों को भी आप गाइड करते हैं कि यहाँ पे किस अंदाज में इबादत की जाए, टाइम को किस अंदाज में यूटिलाइज़ किया जाए, क्योंकि बहुत वो कीमती टाइम हुआ करता है। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आज आपसे हम जानेंगे। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने कीमती वक्त दिया। कबीर हयात साहब, आपका और स्पेशल टीवी का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज एक अच्छे मौजू उम्र के हवाले से बात करने के लिए बुलाया। बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। इन्हीं के साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नौजवानों को, स्पेसिफिकली फ़ीमेल्स को डाइट प्लान देती नज़र आती हैं और बहुत से डाइट के हवाले से जो डिजीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप एड्रेस करती नज़र आते हैं और मुकम्मल तौर पे एक हेल्दी डाइट के हवाले से आप गाइड करती हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपके वेबिनार्स हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत से यंगस्टर्स को इंगेज किए रखती हैं, उनको आप गाइड करती हैं और हमें वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन किया है ज़री चौधरी ने। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। थैंक यू सो मच कबीर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और यकीनन आपने हमें कीमती वक्त दिया और आज के मौजू के हवाले से आपसे लाजमी बात करेंगे। आगाज़ में पीर साहब आपसे करना चाहूँगा, माशाल्लाह आपने उम्रे की सआदत हासिल की। बहुत से लोग हैं जिनके दिल में हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि हम भी उम्रे पे जाएँ, तो इस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने के लिए कौन सी दुआएं हैं या कौन सा अंदाज़ है जो इंसान को अपनाना चाहिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कबीर हयात साहब, मैं तकरीबन आज से 25 साल पहले मर्दान में एक ग्रुप था हज कौंसिल का, जो वो हाजियों को ट्रेनिंग देते थे। राइट। उसमें अगर नाम में लो, अलहाज मोहम्मद हयात खान साहब बड़े बुज़ुर्ग शख्सियत थे, अलहाज अब्दुर्रहमान साहब, अलहाज अब्दुल नबी साहब, ये बड़े बुज़ुर्ग और उन्होंने कई दफ़ा हज किए थे, उम्रे किए थे और लोगों को ट्रेनिंग देते थे हाजियों जब हज पे जाते थे। तो मैं उनके साथ मुंसलिक हो गया, उनके प्रोग्रामों का। मैं तो हज उम्रा नहीं, लेकिन मैं स्टेज सेक्रेटरी था, सिर्फ उनको बुलाता था और फिर वो तफसील बयान करते थे हज के 5 अयाम, इंतज़ामी उमूर, उम्रे के हवाले से और मदीना मुनव्वरा के हवाले से। तो उनके साथ उन प्रोग्राम में शामिल हो के मेरे दिल में भी एक तड़प पैदा हो गई माशाल्लाह। और फिर मैं
2002 میں پہلی دفعہ اپنے بہنوں کے ساتھ اور اپنے اور رشتہ داروں کے ساتھ 9 بہنوں کا گروپ ہم چلے گئے. پھر وہ چیز جو میں نے ادھر دیکھا پریکٹیکلی، پھر واپس جب آیا ان کا میں نے کہا بھی آپ نے جو بتایا تو بڑا ایک مشکل کام ہے، خاص کر جو حج کے 5 ایام میں عرفات کا، مینا کا، مزدلفہ کا. تو کبھی ہم تو ادھر کے مشکلات نہیں پتہ لگا، مشکلات پہ پھر لوگ جائیں گے نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کر لیا، پھر میں 2023 میں دوبارہ بھی حج پہ گیا اپنے بیگم کے ساتھ، اور 2016 میں، 2022 میں، اور 24 میں اور 25 میں عمرے پہ گیا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیگم کے ساتھ. ابھی جو میں گیا تھا لاسٹ یہ دسمبر کے اینڈ پہ، تو میرے ساتھ میرا چھوٹا بیٹا، بڑی بیٹی تھی اور میرے بیگم گئے تھے. کبیر حیات صاحب یہ ایک طلب پر بھی ہے، اور ایک ہے اس کے لیے میں نے جو دیکھا نا، ہر فرض نماز کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ. اس کے بعد درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ میں پڑھتا ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ کرم کر لیتا ہے. تو یہ ہر بندہ اگر پڑھ لے. باقی یہ کہ اپنی 5 وقت نماز باجماعت، اور نماز عبادت کے طور پہ، عادت کے طور پہ نہیں، کہ اس میں خشوع خضوع ہو، بندہ ہر نماز کے ہر لفظ کے معنی جانتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں اور کس سے مانگ رہا ہوں. تو نماز اگر آپ ادب احترام کے ساتھ، اور پھر یہ دعائیں ہیں. پھر سورہ بقرہ میں ایک آیات ہے 158 نمبر، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر، یہ آیات بھی پڑھیں. ایک اور مجھے بیان ہے کہ وہ 128 نمبر ہے سورہ بقرہ میں. یہ 2 آیاتیں اور ساتھ یہ لبیک کا، اور یہ لبیک اس کو کہتے ہیں تلبیہ، اور اس کو حاجیوں کا ترانہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ اگر پڑھے گا ہر فرض نماز کے بعد اور خشوع نماز سے، تو اللہ تعالیٰ، یہ پیسوں پہ نہیں ہے، کسی کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے تو وہ حج پہ جائے گا، عمرہ پہ جائے گا. یہ طلب پہ ہے اور اس جگہ سے محبت کی. دوسری بات، جو بندہ جا رہا ہے حج پہ، جو بندہ جا رہا ہے عمرے پہ، ہم نے جاتے ہوئے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے. کوئی چھوٹا موٹا دعوت دے، چائے کے کپ پلائے، کوئی کھانے کا اہتمام کرے، کچھ کرے، یا جب ادھر سے وہ آ جائیں تو اگر آپ اس جگہ کے ساتھ ان حاجیوں اور عمرے والوں کے اندر محبت کریں گے کہ یار یہ اس جگہ جا رہے ہیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، حضور کے روز مبارک پہ نظر دیں گے، اور یہ ادھر آپ کا نام بھی لیں گے، آپ کا سلام پیش کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بلاوا ضرور بھیجے گا. بہت اہم بات کی آپ نے، اور بڑے دلچسپ انداز میں آپ نے یہ چیزیں بتائی ہیں، اور یقیناً ان کے اوپر اگر ہم امپلیمنٹیشن کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہمیں بھی یہ سعادت مل سکتی ہے، اور یہ بہت بڑی ایک سعادت ہے. تو یقیناً یہ بہت بابرکت ایام ہیں کہ ہم شعبان میں داخل ہونے کو ہیں، اور رمضان کی آمد ہے، اور رمضان کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو خوش ہوتے ہیں کہ رمضان میں سحر و افطار کا اہتمام ہوگا. اور سحر و افطار کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اوور ایٹنگ کی وجہ سے، اور اپنا ڈائٹ پلان پراپر وہ مینیج نہیں کر پاتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم جانیں گے. ظریف چودھری ہمارے درمیان موجود ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، رمضان میں ڈائٹ پلان کیسا ہونا چاہیے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو ساری آڈینس کو کبھی جو آپ نے کوشچن پوچھا، میں یہاں پہ آڈینس کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، نہ کہ کھانے کا. اور ہم لوگوں نے یہ شفٹ کر لیا ہوا ہے کہ عبادت سے زیادہ ہمیں یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ آج ہمارے دسترخوان پہ کیا چیز جو ہے وہ پک کر آئے گی، کیا لوازمات ہم اپنے جو ہے نا وہ دسترخوان پہ سجائیں گے. اور انہی چکروں میں نہ تو ہم عبادت کے رہتے ہیں، نہ ہی ہم صحت کے رہتے ہیں. کیونکہ میجورٹی دیکھا جاتا ہے کہ جب آپ افطار کرتے ہیں تو آئلی فوڈ اور بہت زیادہ پروسیسڈ فوڈ کی وجہ سے جو ہے وہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، آپ ڈاؤن فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد جو تراویح والا ٹائم ہوتا ہے نا، وہ ہم تراویح کو نہیں دے پاتے کیونکہ ہماری طبیعت ویسی ہو ہی نہیں پاتی. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ کہوں گی کہ رمضان کو عبادت کی طرح رہے، رمضان کو باقی مہینوں کی طرح ہی سمجھیں، اپنی عبادات بڑھائیں، نہ کہ اپنے جو دسترخوان ہے نا اس کو آپ جو وسیع کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں کہ یہ وسیع کریں.
آپ غریبوں کو کھلائیں، نہ کہ اپنے دسترخوان پہ فرائیڈ آئٹمس اور اس طرح کی آئٹمس جو آپ کی کھانے کے بعد آپ کی طبیعت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ان سے اپنا دسترخوان بھرے۔ بہت اہم بات کی آپ نے۔ ذریعہ ایک اور چیز ہے کہ شعبان میں بھی بہت سے لوگ نفلی روزے رکھتے ہیں اور یقیناً پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں رمضان کی کہ رمضان میں ہمیں پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے۔ تو میڈیکل سائنس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں نفلی روزے رکھنا شعبان میں کس انداز میں بینیفیشل ہے؟ دیکھیے، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آج کل جو آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں نا، اس سے آپ کی پریپریشن ہو جاتی ہے رمضان کے لیے۔ رائٹ، اگر آپ رمضان کے لیے روزے رکھنے ہیں تو آپ پہلے شعبان میں پریپیئر کریں خود کو، اس سے آپ کا میٹابولزم بھی فاسٹ ہوگا۔ جو اکثر آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے سر میں درد ہو رہی ہے، ہمیں چکر آ رہے ہیں، ہمیں اچھا فیل نہیں ہو رہا، ہمیں ویکنس فیل ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ اپنی پریپریشن شعبان میں کر لیں گے تو اس سے آپ کی باڈی جو ہے وہ یوز ٹو ہو جائے گی۔ رائٹ، جب آپ رمضان میں رکھیں گے تو آپ مور انرجیٹک ہوں گے، آپ کا میٹابولزم فاسٹ ہوگا، آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کس طرح اپنی باڈی کو لے کے چلنا ہے۔ تو اس لیے میں تو سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ شعبان کے جو روزے ہیں وہ رکھیں، اپنی باڈی کو سمجھیں کہ آپ کس طرح کی سحری کرتے ہیں تو اس سے آپ کو پورے دن کی انرجی ملتی ہے، افطاری آپ کس طرح کی کرتے ہیں تو اس سے آپ ویکنس فیل نہیں کرتے، الٹا آپ انرجیٹک فیل کرتے ہیں اور آپ پراپر اپنی نمازوں کو ٹائم بھی دیتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کو رجب میں شعبان میں پہلے روزے رکھنے کا ایڈوائز کی ہوئی ہے وہ اسی لیے کی ہوئی ہے کہ آپ رمضان کے لیے پریپیئر ہو سکیں۔ بہت اہم بات کی آپ نے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور یقیناً جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ اس مہینے میں عبادات بھی بڑھا دیتے ہیں، اور ان کا یہ انداز ہوتا ہے کہ درود شریف کا ورد کرتے نظر آتے ہیں اور روزوں میں بھی اپنے آپ کو انگیج کیے رکھتے ہیں، اور رمضان کی پریپریشن کا بڑا زبردست یہ مہینہ ہوا کرتا ہے۔ ہمارے درمیان پیر صاحب موجود ہیں۔ پیر صاحب، ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جن کو مدینہ جانے کی سعادت مل جاتی ہے وہاں پہ ادب جو ریکوائرڈ ہے اس کو یقیناً نہیں پا پاتے ہیں، اور بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جو ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بالکل، میں تو ان تین ملکوں کے بارے میں بات کروں گا، بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان کے۔ یہ لوگ بمقابلے ترکی کے، انڈونیشیا، ملیشیا، رائٹ، الجزائر کے، ان لوگوں کے اس حوالے سے مطلب اگر مقابلہ ہم کریں نا، یہ بالکل خیال نہیں کرتے۔ یہ میں نے دیکھا ہے ابھی ریسنٹلی بھی، پچھلے سالوں میں بھی، جب ہم 2002 میں گئے تھے اس وقت تو نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جب بھی گئے نا تو ہر بندے کے پاس موبائل ہوتا ہے۔ طواف کے وقت میں موبائل پہ اپنی والدہ کو، اپنی سسٹر کو، اپنی وائف کو ویڈیو لنک پہ لے لیتا ہے، تو طواف میں جو لوگ جا رہے تو وہ بھی اس کو دیکھتے ہیں۔ ادھر روزہ مبارک پہ ادھر بھی موبائل کی، جی میں روزہ مبارک آپ کے لیے دعا کرو۔ خدا کے بندے، یہ کون سی جگہ ہیں بھی؟ اللہ کے بندے، آپ ادھر درود شریف پڑھے اور نادم ہو کے سر جھکا کے کھڑے ہو جائے حضور کے روزہ مبارک پہ کہ حضور آپ نے ہمارے لیے کتنے تکالیف، کتنے مشکلات برداشت، اور ہم کون سے سنت ادا کر رہے ہیں، کون سے سنت کو زندہ کر رہے ہیں، تو ادھر نادم ہو کے اور درود شریف اور اس پہ سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پہ وہ پیش کرے، اور بالکل آرام سے خاموش ادھر کھڑے ہو جائے، نہ کہ آپ ادھر ویڈیو پہ اور لوگوں کو بتا رہے۔ یہ چیز بہت غلط ہے۔ دوسرا یہ کہ ادھر جو خواتین کے ساتھ جو حجر اسود پہ، رکن یمانی پہ، مقام ملتزم پہ جو دکم پیل ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ خواتین بھی غلط کر رہے ہیں، وہ مرد بھی غلط کر رہے ہیں۔ مطلب کوئی ایسا ہے نہیں کہ اگر آپ نے حجر اسود کو بوسا نہیں دیا تو آپ کا عمرہ قبول نہیں ہوگا، آپ کا حج قبول نہیں ہوگا۔ بالکل آپ ایسے، دور سے بھی آپ استلام کر سکتے ہیں، بالکل ادب کے ساتھ۔ ادب کے ساتھ۔ تو مطلب کہ آپ سلام کریں دونوں ہاتھ کو ملا کر کے نا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تو آپ کا یہ آپ کا ہو گیا، جیسا کہ آپ نے بوسا لے لیا۔ نہیں کہ آپ بلکہ ادھر تو ابھی نیچے جو مطاف میں لوگ ہوتے ہیں اس کے لیے شرط احرام کہ عمرے والے جائیں گے، تو اگر آپ احرام میں ہیں اور آپ ادھر اپنا زور لگا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ مقام ملتزم پہ، رکن یمانی پہ اور حجر اسود پہ، اور آپ احرام میں، یہ تو بالکل غلط ہے، ہونا نہیں چاہیے۔
لیکن میں زیادہ تر دیکھوں ان ملکوں کے یا جو الجزائر والے ہیں یا جو یہ حبشہ کے وہ جو لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ زور لگاتے ہیں، اور اس میں اکثر لوگ وہ بھی ان کو مطلب ڈیمیج کرتے ہیں، ڈیمیج بھی ہو جاتے ہیں، خواتین گر جاتے ہیں، ان کے سروں سے وہ مطلب کہ وہ کپڑا وغیرہ جو دوپٹہ ہے وہ اتر جاتا ہے. یہ چیز بہت غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب کہ میں خود ابھی گیا ہوں، میں نے مقام ملتزم پہ کوشش کی، ادھر تک میں نے دیکھا 10 خواتین تھی، میں ان کے سائڈ پہ میں چلا گیا جہاں پر مرتے، میں نے ادھر خانہ کعبہ کو ہاتھ لگایا، ٹچ کر لیا، بوسہ لے لیا. میں مقام ملتزم تک نہیں پہنچ سکا. میں رکن امانی میں سائڈ پہ میں نے اس جگہ پہ میں نے کہا اگر میں جاتا ہوں تو ان 8-10 خواتین کے ساتھ رگڑ کے جاؤں گا تو فائدہ کیا ہوا. بالکل صحیح. اس طرح روزہ مبارک بھی کوئی ویڈیو وغیرہ ہے. اچھا ادھر ہمارے لوگوں کی تربیت بالکل نہیں ہے. ہم ادھر جاتے ہیں ریاض الجنت کا انہوں نے ایک پرمٹ بنائے ہیں، پرمٹ پہ لوگ جاتے ہیں، پھر ادھر جناب دوڑ کے چلے جاتے ہیں اور اپنے کر لیتے ہیں اور ویڈیو بنا لیتے ہیں. بھئی ادھر جب ریاض الجنت میں بندہ جاتا ہے تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کا دیوار ہے، اس دیوار میں 3 ستون ہے. ایک ستون وفود ہے، ستون حرس ہے اور ستون سریر ہے. ان کے ساتھ ان کی اہمیت ہے، 2 نفل پڑھنی چاہیے. پھر سامنے جو ہے نا ایک ستون عائشہ ہیں اور ایک ستون ابی لبابہ ہے، اور اس کو ستون توبہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو ان کی اہمیت ہے، ان کا کچھ پس منظر ہے. تو اس جگہ پہ اور جو محراب ہے اگر آپ کو ادھر جگہ مل جائے ادھر نفلیں پڑھے، نہ کہ آپ ادھر ویڈیو بنائے اور ادھر لوگوں کو دکھائے. یہ چیز غلط ہے. ان ستونوں کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ستونوں کی اہمیت کیا ہے یا ستونوں کے لوگ نفلیں پڑھنی چاہیے. تو ادھر سے جو بندہ جا رہا ہے کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے، کسی حج ٹرینر کے ساتھ بیٹھ کے، جو عمرہ ٹرینر ہے، تو ان کو یا جو یہ ایجنٹ ہے، ایجنٹ کو بھی چاہیے کہ صرف پیسہ نہ لے، ان کی تربیت کریں کہ ان کو بتائیں کہ آپ نے ریاض الجنت میں کس جگہ پہ اور اس کا آپ نے نفلیں پڑھنی ہے. یا جو آپ ادھر سے آج کل 79 نمبر گیٹ جو باب فہد ہے وہ کھولا ہے، اس پہ لوگ جاتے ہیں عمرے والے. جب آپ اس پہ جاتے ہیں تو آپ پہلے جب آپ کی آنکھیں بالکل نیچے ہوں اور آپ جیسے خانہ کعبہ کی طرح آپ کی نظر پڑے تو آپ یہ دعا مانگے کہ یا اللہ آج سے مرنے تک میں جو دعا مانگوں وہ قبول فرما. تو اگر آپ کی یہ دعا وہ کچھ سیکنڈ کی ہوتی ہے، جب آپ کی پہلی نظر پڑ جائے تو اگر آپ کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی تو پھر مرنے تک آپ جتنی بھی دعائیں مانگیں گے. تو یہ نہیں جناب ویڈیو پہ اور بالکل بہت اہم بات کی آپ نے، اور بڑی زبردست ایک دعا ہے جو آپ نے یہاں بتائی ہے جس کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں جب پہلی مرتبہ آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں. بڑے دلچسپ انداز میں حج کے حوالے سے، اسپیسیفکلی عمرے کے حوالے سے پیر صاحب نے بات کی کہ جب آپ عمرے کے لیے جائیں تو بڑے باادب انداز میں، مؤدب و بڑے باادب انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ جائیں اور وہاں پہ نادم ہو کر آپ وہاں پہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اور لیکن ہمارے یہاں پہ تربیت کا فقدان ہے کہ بہت سے نوجوان ہیں جو سیل فون یوز کرتے نظر آتے ہیں، سیلفیز لیتے نظر آتے ہیں. یہ جو انداز ہے یہ ہمارے اسلاف کا انداز نہیں ہوا کرتا تھا کہ ہمارے اسلاف تو وہ ہیں کہ جب مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھتے تو پھر جوتا بھی نہیں پہنا کرتے تھے، اور بڑے دلچسپ انداز میں اور بڑے والیانہ انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے. اور حضور کی محبت ہے جو یقیناً دین جو ہے وہ تمام کا تمام دین حضور کی محبت ہی ہے. اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو یقیناً دین پہ اچھے انداز میں عمل پیرا ہو کر ہم اپنے تمام تر معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں. اسی انداز میں ہم گفتگو جاری رکھیں گے. میں زری چودھری آپ سے جاننا چاہوں گا ڈائٹ کے حوالے سے. ایک اور چیز ہے کہ اس وقت اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو جو سردیاں ہیں ابھی اس کی یقیناً پیک پہ ہیں، اور کچھ ہی ایام کے بعد ہم دیکھیں گے جب رمضان کی آمد ہے تو ویدر جو ہے وہ سرد ہی ہوگا. اب سرد ویدر میں کچھ اگر آپ شیئر کر سکیں کہ ہمیں اپنے افطار میں کون کون سے انگریڈینٹس ہیں جن کو لازمی طور پہ انٹیک کرنا چاہیے تاکہ انرجی لیول بھی ہم اپنا بوسٹ اپ کر سکیں اور ہم اوور ایٹنگ کی وجہ سے پرابلمس کی طرف بھی نہ جائیں. اچھا، آج کل جو کہ سردیوں کا رمضان آ رہا ہے تو کولڈ ڈرنکس اور ٹھنڈا جس طرح ہم روح افزا وغیرہ وہ تو انٹیک نہیں کریں گے. تو اس لیے میں تو یہی کہوں گی کہ سمپل پلین پانی سے روزہ افطار کریں اور اس کے ساتھ ایک کھجور کا انٹیک کریں. جب آپ کھجور کا انٹیک کرتے ہیں تو کھجور سے آپ کو جتنی بھی منرلز اور وائٹامنس ملتے ہیں تو وہ کوئک انرجی آپ کو دیتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے آپ شفٹ کریں
चना चाट की तरफ या दही भल्ले, और वो भी होममेड हो, और ज्यादातर ये किया जाए कि मीठी चटनी अवॉइड की जाए उसमें। और आलू जो है, अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं, क्योंकि मेजॉरिटी मेरी ऑडियंस जो मुझे देख रही होती है और मैं जिनको डील कर रही होती हूँ वो डायबिटीज है, तो अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो आप अवॉइड करें कि आप उसमें आलू नहीं डालें। और उसके बाद आप नमाज पढ़ें, थोड़ा चहलकदमी करें, और उसके बाद जो है आप अपना जो डिनर है वो कंज्यूम करें। डिनर में वैसे ही आप एक छोटी सी चपाती लें, जो भी घर में सालन बना हुआ है वो लें, और 1 कप सलाद लें। फिर उसके बाद आप तरावी के लिए जाएं, अच्छे से तरावी भी आपकी पढ़ी जाएगी और आपका डिनर भी जो है वो प्रॉपरली हजम हो जाएगा। तो जो आपको ये फील होता है ना खाने के बाद लो, एकदम से एनर्जी डाउन हो जाना, आपको स्लीप होना, ये नहीं होता, क्योंकि हम खाने के जब हम रोजा अफ्तार करते हैं तो हम उसी टाइम खाना भी स्टार्ट कर देते हैं और स्नैक्स भी लेना शुरू कर देते हैं, तो एकदम से शुगर लेवल स्पाइक हो जाता है। तो इसलिए अगर आप वक्फे वक्फे से कुछ खाएंगे तो ना तो आपका शुगर लेवल स्पाइक होगा और आप एनर्जेटिक भी फील करेंगे। बहुत अहम आपने अंदाज बताया यहाँ पे डाइट के हवाले से। फर्दर आप क्या समझती हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं स्पेसिफिकली, वो रमज़ान के जब रोज़े रखते हैं तो फ्यू डेज़ के बाद हम देखते हैं कि उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तो अपनी डाइट को किस अंदाज में सहर इफ्तार में वो मैनेज करें ताकि डायबिटिक पेशेंट भी अच्छे अंदाज में रोज़े रख सकें? अच्छा देखिए कबीर, यहाँ पे ना पेशेंट टू पेशेंट वेरी होता है, ठीक है। कुछ पेशेंट को अलाउ नहीं किया जाता कि वो जो है वो रोजे रखें, क्योंकि उनकी कंडीशन इस तरह की नहीं होती कि वो रोजे रख पाए। तो और मुझे जबकि हमारे दीन में भी छूट है कि अगर आप बीमार हैं तो आप किसी और को रोजा रखवा दें, लेकिन अगर कुछ पेशेंट इस तरह के होते हैं, उनको बहुत ज्यादा होता है कि नहीं हमने रोजे रखने हैं, तो वो अंडर डाइटिशियन और अपने जो भी डायबिटोलॉजिस्ट है उनकी सुपरविजन के अंदर जो है वो रमजान को जो है वो लेकर चलें, अपने रोजे उनके सुपरविजन में रखें। कि अगर इमिडिएटली आपकी जो शुगर लो होती है तो आपके जो गाइडेंस है आपको आपकी डाइटिशियन की तरफ से आ सके और आपके डायबिटोलॉजिस्ट की तरफ से आपकी एडजस्टमेंट डोज की कर दी जाए, इंसुलिन की या मेडिकेशंस की। बिल्कुल, बहुत अहम बात की आपने। दूसरी बात ये है कि अगर आप इजीली रोजे आप अगर रोजे रख रहे हैं तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छी रखते हैं तो उस वजह से आपका जो फास्टिंग लेवल है वो भी अच्छा, और आपको एनर्जी भी मिलती है और आपका जो ये है शुगर लेवल है वो डाउन नहीं होता। तो गलती यहीं पे करते हैं कि हम जब भी मील प्लेट बनाते हैं उसमें प्रोटीन की शुगर लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। बहुत अहम बात की आपने, और ये तमाम तर चीज़ें हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स अगर अपना लें तो यकीनन एक अच्छी ज़िंदगी को जन्म दे सकते हैं। और हम देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर 56% ऐसे लोग हैं जो डायबिटिक पेशेंट हैं, और बड़ा ये एक हैरान कुन स्टेट्स हैं जो सुन के यकीनन रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बहुत मैंडेटरी है कि हम अपनी डाइट को इस अंदाज में मैनेज करें ताकि हम बहुत सी जो डिजीज़ हैं इन तमाम से निकल कर एक अच्छी और हेल्दी ज़िंदगी को जन्म दे सकें। और इस हवाले से बहुत अहम अंदाज में ज़री चौधरी ने गाइड किया। फर्दर हम पीर साहब में आपसे जानना चाहूँगा, एक और चीज़ है कि बहुत से लोग जब उम्रे के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ज़ियारत करने का एक बड़ा ज़्यादा क्रेज़ होता है, तो दूर दूर ज़ियारतें करने के लिए चले जाते हैं और फिर वहाँ पे भी वो टाइम प्रॉपर नहीं स्पेंड कर पाते हैं, मुकम्मल जो वहाँ पे इस्तिफ़ादा है ज़ियारतों का वो जो है वो नहीं इनटेक कर पाते हैं। तो ऐसे में अगर आप कुछ गाइड कर सकें कि खाना काबा के करीब कौन सी ऐसी ज़ियारत हैं जिनके ऊपर आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हैं और अच्छे से वहाँ पे अपना टाइम जो है कंज्यूम कर सकते हैं। और इसी अंदाज में अगर मदीना मुनव्वरा की बात करें तो रोज़ा रसूल के गिरदो नवा में कौन सी ऐसी ज़ियारत हैं जहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे हम जाके उन ज़ियारत को देख सकें और उनसे हम इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल आप लिख लिया। देखिए जी, हमें जो ज़रूरी हमारा काम है वो खाना काबा में, हरम शरीफ में फ़र्ज़ नमाज पढ़ना है, और मस्जिद नबवी में भी फ़र्ज़ नमाज के हमारा वो ज़ाया ना हो। बेशक, वो तो हमारा जो टाइम है फजर से लेकर ज़ुहर तक काफ़ी टाइम होता है। बेशक इस वक्त में अगर मैं आपको मदीना मुनव्वरा की बात करूं तो मदीना मुनव्वरा में जो करीब तरीन मस्जिद बिलाल है, उसके करीब जो 365 नंबर गेट के बाहर करीब है, न दूर नहीं है, पुल से साथ ही वॉकिंग डिस्टेंस पे
واکنگ ڈسٹینس پہ پھر مسجد غمامہ ہے، اس کو بادل والا مسجد بھی کہتے ہیں، 310 نمبر گیٹ کے باہر ہے. تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کی تھی اور بارش پھر ہو گئی. اسی جگہ پہ مسجد غمامہ ہے، ادھر بھی 2 رکعت نفل پڑھ لیں مسجد بلال میں. پھر اس کے قریب میں ہی مسجد ابو بکر ہے، ماشاءاللہ، وہ ادھر بھی لوگ 2 رکعت نفل پڑھیں. مسجد غمامہ کے بالکل قریب ہے. اس کے علاوہ اگر واکنگ ڈسٹینس میں تو جو ہمارے لیے بڑی اہم مسجد ہے وہ مسجد قباء، ماشاءاللہ، اسلام کی پہلی مسجد. پہلی مسجد. تو وہ وہی 310 نمبر گیٹ سے ویگنیں بھی جاتی ہیں. ویسے ہم پیدل بھی، ٹریک بنا ہوا ہے، لوگ پیدل، ہم گاڑی میں گئے اور پھر واپس پیدل آ گئے. 2.8 کلومیٹر رائٹ. واک پہ لوگ جاتے ہیں، گپ شپ بھی لگا لیتے ہیں. بلکہ یہ ہے کہ اگر کسی نے مسجد قباء میں 2 رکعت نفل پڑھی تو قبول شدہ عمرے کا ثواب ہے. بالکل، تو ماشاءاللہ. ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنے دن مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں کہ ڈیلی ہم فجر کی نماز کے بعد جائیں اور ادھر اشراق کی نماز پڑھیں اور پھر پیدل آئیں. تو یہ بھی ادھر بعض لوگ سائیکلوں پر بھی جاتے ہیں، ادھر سائیکلیں ملتی ہیں. اور تو یہ مسجد قباء میں. دوسرا جو ہے نا ادھر مسجد قبلتین ہے، جو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور جو حکم آ گیا کہ اپنا قبلہ بدل خانہ لیجیے. کعبہ کی طرف کر لیں، تو وہ بھی بہت اہم ہے. وہ بھی اس میں گاڑی میں بنا جا سکتے ہیں. جنگ احد جہاں پر 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، ادھر لوگ جاتے ہیں. ادھر سلمان فارسی کا باغ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہے، اور وہ ایک کنواں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب ڈالا تھا. اس طرح پورا اس طرح کچھ اس کنویں میں لوگ جاتے تھے، آبی شفا اس کو کہتے ہیں. تو یہ ساری زیارتیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں ہو کے اور بندہ ظہر کے لیے واپس آ سکتے ہیں. اگر ہم مکہ معظمہ کی بات کر لیں تو مکہ معظمہ کے واکنگ ڈسٹینس جو ہیں وہ جنت معلیٰ ہے. وہ قبرستان ہے جہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا قبر مبارک ہے. اچھا، مدینہ منورہ میں جو 365 نمبر گیٹ کے باہر میں بھول گیا، وہ ہے جنت البقیع، جی، جہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے، صاحبزادے تھے، یا اور کافی صحابہ کے، ادھر بھی ہر فجر کے بعد اور عصر کے بعد وہ کھول لیتے، لوگ جاتے ہیں. مکہ معظمہ میں وہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع بالکل قریب ہے، روضہ رسول کے بالکل سامنے. اور مکہ معظمہ میں جنت المعلیٰ ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا اس کا قبر مبارک ہے، اور بھی صحابہ کا. یہ بھی واقع نظر. 7 مسجد جن ہیں، یہ پیدل جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ فجر کے بعد جاتے گاڑی پکڑ لے تو 10 ریال گاڑی والا لیتا ہے شیئرنگ پہ. تو اس میں غار حرا پہ لوگ جاتے ہیں، غار ثور پہ جاتے ہیں. بعض لوگ اوپر چڑھتے ہیں. اوپر چڑھنا کوئی سنت نہیں ہے، تو اگر آپ اوپر چڑھ گئے اور آپ کے ظہر کی نماز چلی گئی تو آپ نے نقصان کر لیا. بالکل، تو فرض ٹھیک ہے، نماز صرف اس جگہ پہ جائیں، نیچے سے آپ دیکھ لیں. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اپنا عرفات کا میدان دیکھ لیں. اس میں جو ہے نا وہ جہاں پر حضرت مسجد نمرہ ہے حضرت عرفات میں، اور یہ اپنا وہ ہے جہاں پر وہ نشانی جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام مل گئے تھے. یہ عرفات کے میدان میں ہے، جو ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کے اوپر ایک نشان سا ہے. ابھی وہ میرے ذہن سے نام بھول گیا جو مشہور نام ہے اس کا. تو اس کے علاوہ جو ہے نا آپ مزدلفہ دیکھ لیں، ادھر مینا کا دیکھ لیں، جمرات کا دیکھ لیں. تو یہ ساری جگہ جو نا یہ 1-2 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں ہو سکتے ہیں. اور جب آپ جمرات کی جگہ پہ گئے تو آپ ادھر یہ سوچیں کہ یار کتنا مشکل وقت تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لا کے اور ادھر قربانی کر رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. تو اس جگہ پہ بندہ تھوڑا سا سوچ لے، یہ نہیں کہ آپ ایک پکنک کے طور پہ. تو یہ جگہ مطلب کہ ہمارے لیے مقدس ہے کہ بندہ اس جگہ کو دیکھ لے. کوئی مطلب کہ وہ نہیں ہے کہ کوئی فرض ہے کوئی سنت ہے، لیکن اس جگہ سے ہمارے مسجد خیف ہے، مسجد خیف ہے، ادھر 70 صحابہ نے اس میں وہ کیا تھا نمازیں پڑھی ہیں. تو یہ بھی یہ جمرات کے راستے میں آتا ہے. تو وہ بھی بندہ دیکھتا ہے. جیسے نہر زبیدہ بھی ہے ادھر، وہ بھی جب آپ جائیں گے مینا کی طرف تو یہ بھی راستے میں آتا ہے. گاڑی والا پورے کہ یہ نہر زبیدہ ہے. اور مسجد شجر ہے، اس طرح ایک ہے، مطلب کہ اس طرح چھوٹے چھوٹے مسجد اور کافی ہے، وہ راستے میں آتے ہیں. جب آپ کو گاڑی والے لے جاتا ہے عرفات سے مزدلفہ، مینا اور پھر جمرات کی طرف، تو راستے میں یہ ساری آتے ہیں. یہ مشہور جگہ ہیں، تو یہ دیکھنی چاہیے. اور ہمارا اسے ایک محبت ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ گئے ہیں، تو ہم اس جگہ پہ اگر جائیں تو یہ اچھی بات ہے. بہت اہم اور بڑے زبردست انداز میں تمام تر چیزوں کے حوالے سے آپ نے گائیڈ کیا. اور جو لوگ عمرے پہ جانے کی خواہش رکھتے ہیں ان کے لیے بہت لازم ہے کہ وہ یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ کریں، تاکہ ان کے نالج میں یہ تمام تر چیزیں ہوں. جب وہاں پہنچیں تو ان تمام زیارات کو وہ کر سکیں اور اپنے ٹائم کو بہت زبردست انداز میں مینیج کر سکتے ہیں. آپ جس انداز میں پیر صاحب نے بات کی کہ آپ کی جو فرض نماز ہیں
وہ نمازیں ہیں وہ مکمل طور پہ ذرا سی بھی ڈسٹرب نہ ہوں، کیونکہ فرض نماز کسی بھی حالت میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اور بلکہ یہ میں نے سنا کہ جو ہمارا بزرگ کہتے ہیں ہاں مکہ معظمہ میں ایک فرض نماز میں 1,00,000 نمازوں کے ثواب ملتا ہے، اور مدینہ میں 50,000. تو مطلب کہ ٹھیک ہے وہ زیارت دیکھنے بھی ہمارے لیے بڑے اہم ہے، لیکن ادھر ہم 1,00,000 نمازوں کو اگر چھوڑ دیں تو نقصان ہو گیا. نقصان ہو گیا. بہت اہم بات کی آپ نے. یہ تمام تر چیزیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے، تاکہ اور سب سے اہم چیز ہے کہ مدینے کا ادب جب آپ سیکھ جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا زبردست انداز ہے، اور ہر انسان کو یہ لازمی طور پہ سیکھنا چاہیے مدینے کا ادب. اور اسی انداز میں جب آپ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کا بھی جو ادب ہے وہ لازمی طور پہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے، اور ایک باادب انداز میں یہ تمام تر چیزیں کرتے ہیں. آپ نظر آئیں. ذری میں فردر آپ سے مزید جاننا چاہوں گا، ہمارے معاشرے کے اندر اوور ایٹنگ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ونٹر کے اندر اسپیسیفکلی عام روٹین کے اندر ہم دیکھیں تو ہم بہت سی ڈائٹ انٹیک کر رہے ہوتے ہیں، اور بھوک زیادہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو سمر میں ہمیں زیادہ جو ہے وہ پانی انٹیک ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں اب سردیوں میں یقیناً جب روزے آ رہے ہیں تو ہمیں بار بار بھوک کا احساس ہوگا. تو سحر میں کون سے ایسے انگریڈینٹس ہیں جو لیے جائیں ایک نارمل پرسن کے لیے تاکہ اس کو بھوک کا احساس بار بار نہ ہو؟ اچھا کبھی بہت انٹرسٹنگ آپ کا کوشچن ہے. میں اس کو ڈیٹیل میں سمجھاتی ہوں کہ اگر ہم اپنے سحری میں، ایک عام پرسن بھی سحری کرنا چاہتا ہے تو اس کی سحری سے پہلے، مطلب جو پری سحری ہے، مطلب اگر آپ نے سحری لیٹ سپوز ہمارا 4 بجے 4:30 بجے روزہ جو ہے وہ بند ہونا ہے، تو ہم 4 سے 3 بجے آپ لگا لیں. پری سحری میں اگر چیا سیڈ 1 گلاس پانی آپ کنزیوم کر لیتے ہیں، 1 گلاس پانی کے اندر آپ نے 1 ٹیبل اسپون چیا سیڈ کا ڈالنا ہے. جب وہ پھول جائیں تو آپ نے وہ کنزیوم کرنا ہے. اگر اس طرح نہیں تو آپ دہی کے اندر بھی ڈال کر اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں. اچھا یہ ایک ایسی ریمیڈی ہے، اگر ہر جو انسان اس کو یوز کرنا شروع کر دے تو اس سے ایک تو پیاس نہیں لگتی، اس سے جو ہے اوور ایٹنگ نہیں ہوتی، اس سے جتنے بھی باڈی کے ٹاکسن ہے نا وہ ہماری باڈی میں سے ریموو ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے ہمارے لیے، جو چیا سیڈ ہو گیا یا آپ اس کو تخم ننگا، یہ دونوں الگ سیڈز ہیں لیکن ایک جیسے ہی جو ہے ان کا کام ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں نا سحور سے پہلے آپ یہ لے لیں، اس کے بعد اب سحور آپ کا پراپر ہونا چاہیے. پراٹھا اوائڈ کریں، روٹی کنزیوم کریں، اور اس پہ 1 ٹی اسپون جو ہے دیسی گھی لگا دیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ کوئی بھی گھر کا بنا ہوا سالن ہونا چاہیے، اور اگر سالن میں گوشت نہیں ہے، دال ہے یا سبزی ہے تو 2 سے 3 ایگ ہونے چاہیے، جس میں سے آپ 1 ایگ یوگ لے لیں اور 2 ایگ وائٹ لے لیں. تو اس کو اگر آپ کو فرائڈ فارم میں ایگ پسند ہیں تو منیمم آئل میں آپ فرائڈ فارم میں بہت ساری ویجیٹیبلز ڈال کے آملیٹ بنا لیں. اگر آپ کو بوائلڈ فارم میں ایگ پسند ہے تو بوائلڈ میں، کچھ لوگوں کو ایگ نہیں اچھا لگتا، اس کی اسمیل اچھی نہیں لگتی، تو آپ اس کو شفٹ کر لیں چکن کباب کی طرف، شامی کباب کی طرف، یا آپ سیخ کباب کی طرف. کباب میں آپ مٹن بھی لے سکتے ہیں، آپ بیف بھی لے سکتے ہیں. پروٹین انٹیک میں بار بار اس لیے پیشنٹس کو کہتی ہوں یا آڈینس کو کہتی ہوں کیونکہ اگر آپ پروٹین انٹیک اور کمپلیکس کاربز والی چیزیں اپنی روزے میں انٹیک کرتے ہیں تو ایک تو آپ کو فیلنگ آف فلنس بھی رہتی ہے، آپ کی انرجی بھی سسٹینیبل رہتی ہے، اور روزہ بہت اچھا جو ہے وہ آپ کا گزرتا ہے، آپ کو ویکنس فیل نہیں ہوتی. افطار آپ اوور ایٹ سے بچتے ہیں، کیونکہ افطار کے ٹائم آپ جب ہم بھوکی ہوتی ہے تو ہم اوور ایٹ کر جاتے ہیں. اگر آپ شروع میں ہی اپنی انرجی سسٹین رکھتے ہیں تو جب افطار ہوتا ہے تو تب بھی آپ کی انرجی برقرار ہوتی ہے اور آپ اوور ایٹ سے بچتے ہیں. بہت اہم بات کی آپ نے، اور یہ تمام تر چیزیں ہیں جو نارمل پرسن اپنی سحری کے اندر انٹیک کر کے ایک اچھی ڈائٹ پلان کو جنم دے سکتا ہے، اور یقیناً پورے دن کے اندر جو ہمیں بار بار بھوک کا احساس ہو رہا ہوتا ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں اور اپنی عبادات کے اندر مشغول رہ سکتے ہیں. اور اس کی پریکٹس ابھی ہم شعبان ہی میں کر سکتے ہیں کہ شعبان میں جو نفلی روزے ہم رکھتے ہیں ان کے اندر اگر آج سے ہم اس کی پریکٹس کریں تو رمضان میں یقیناً ہمیں جب اس کی پریکٹس ہوگی تو رمضان میں ہم یوز ٹو ہوں گے تو ہم ان تمام تر ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر سکتے ہیں.
اس سے آپ کے جو روزے ہیں یقیناً وہ بھی بڑے زبردست انداز میں رہ سکتے ہیں، اور ایک اچھا جو آپ کو وقت ملتا ہے عبادات کے لیے، جو کہ ایک بڑا زبردست انداز ہوتا ہے رمضان میں کہ عبادات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ مساجد میں ہمیں بہت زیادہ لوگ نظر آتے ہیں جو عبادات کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور ایک ایسی فضا کے اندر ایک ایسا عجیب سا سلسلہ ہوتا ہے کہ ہر سو جو ہے وہ ہمیں ایک ہی چیز دکھائی دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے لوگ نظر آتے ہیں، اور بڑے خوش آئند اور بڑے دل فریب لمحات ہوا کرتے ہیں جو ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہماری زندگیوں کا حصہ بنتے ہیں۔ تو پروگرام کا دورانیہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہونے کو ہے، پیر صاحب کوئی پیغام جو آڈینس کے لیے آپ دینا چاہیں؟ بالکل، میں یہی پیغام دوں گا آڈینس کے لیے کہ ابھی رمضان کے حوالے سے بھی بات ہوگی، عمرے کے حوالے سے، کہ رمضان دیکھیں جی ہمیں اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے، اس میں ہمیں دو موقع ملتے ہیں، ایک عبادت کے لیے اور اپنے خوراک کو جو ہے نا ڈائٹ کو سیٹنگ کے لیے۔ تو یہ ایک ٹریننگ ہماری ہوتی ہے کہ اگر ہم اس میں عبادات جو کرے، تہجد پڑھے، 5 وقت نماز باجماعت پڑھ لیتے ہیں، تو پھر ہمیں نے اس کو آگے بھی لے کے چلنا ہے۔ اس طرح خوراک بھی اگر ہم اس میں جو خوراک ہم نے 2 ٹائم خوراک آتے ہیں افطاری میں اور سحری میں، تو یہ ابھی اپنے عام لائف میں بھی میں تو خود بھی اکثر یہ بات کرتا ہوں جب بھی ڈائٹ کے حوالے سے ہوتی ہے کہ 3 ٹائم کا خوراک کس کتاب میں لکھا ہے؟ بس صبح ناشتہ ہے اور شام کا، اور وہ بھی مغرب کی نماز سے پہلے۔ ہم میں خراب کس نے کر لیے جو ہم لیٹ ٹائم خوراک کھاتے ہیں عشاء کے بعد، اور 10 بجے 11 بجے جو ڈنر کرتے ہیں، اس کے بہت خراب اثرات ہیں اور وہ کافی بیماری سے پیدا ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی، اس سے بہت سی بیماریاں ہیں جو جنم لیتی چلی جا رہی ہیں۔ زری آپ کو لاسٹ میں پیغام دینا چاہیے آڈینس کے لیے؟ لاسٹ میں بس یہ کہوں گی کہ جو آپ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کو ترجیح دے رہے ہیں، تو یہ جو شعبان کے روزے آپ ان کو ترجیح دیں، شعبان میں روزے رکھیں اور اپنے روزوں سے سیکھیں کہ آپ نیکسٹ اپنے رمضان کی ڈائٹ کو کس طرح ایڈجسٹ کریں گے تاکہ آپ کا رمضان جو ہے وہ بہت اچھا گزرے۔ اس لیے ابھی سے روزوں کی پریکٹس سٹارٹ کریں، انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کو چھوڑ کر شعبان کے روزوں کی طرف آئیں۔ بہت اہم میسج دیا آپ کو نے، اور یہ پیغام ہے جس کو امپلیمنٹ کرنا ایز اے مسلم یقیناً بہت آسان ہے، اور ہم اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، مجھے اگر 1 منٹ آپ دے دیں، میں آپ کو اپنا یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں گیا ہوں عمرے سے، یا جب بھی گیا ہوں ادھر مدینہ منورہ میں، مکہ معظم میں، تمام لوگ ہر پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اور باقاعدہ پوری ہے۔ دسترخوان کی مسجد نبوی میں دسترخوان کی آپ کو دور دور تک نظر کے سب لوگ افطاری کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ تو یہ بہت ضروری ہے کہ بہت ہم اہم یہ چیز ہے کہ آپ ہر منڈے والے دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اور بڑا یہ بابرکت دن ہوا کرتا ہے۔ اسی انداز میں ہم نفلی روزے پورا سال ہی رکھ سکتے ہیں تاکہ اپنی اچھی صحت کو ہم مینٹین کر سکیں۔ میں آپ دونوں کا انتہائی مشکور ہوں، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا، بہت مدلل اور جامع انداز میں موضوع کے حوالے سے گفتگو کی۔ اسی انداز کے پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ منفرد موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔